अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। बढ़ते हैं आज की खौफनाक स्टोरीज़ की तरफ। आज हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर मेरे भाई कामरान अहमद ने स्टोरीज़ शेयर की हैं, और ये 2 स्टोरीज़ उनकी हैं जिन्होंने हमारे साथ कल शेयर की, और उन्होंने कहा कि ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। कामरान बताते हैं कि उनके जो मामू जान हैं, उनके ऊपर एक जिनज़ादी का बसेरा था। वो जिनज़ादी उनके ऊपर आशिक थी, इतनी आशिक थी कि वो उनको शादी भी नहीं करने देती थी। जब भी कामरान बताते हैं कि नानो कहती थी कि आप शादी करें, अपने बेटे से कहती थी, तो वो आगे से लड़ने लग जाते थे और वो कहते थे कि मुझे शादी नहीं करनी, आप लोग क्यों कहते हैं कि मैं शादी करूं। सारे इस चीज़ से बहुत हैरान होते थे कि आखिर ये शादी से क्यों इनकार करता है, इसको क्या प्रॉब्लम है। और जब सारों को पता लग गया कि उनके ऊपर एक जिनज़ादी आशिक है जो कि उनको शादी नहीं करने देती और सारा दिन उनको अपने साथ रखती है, तो एक दिन कामरान कहते हैं कि मैंने अपने मामू जान से कहा कि मामू आप शादी क्यों नहीं करते, आप शादी कर लें। जिस पे मामू ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया और मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप शादी ना करें। ये कहकर मैं घर चला गया। कामरान बताते हैं कि हम लोगों के घर एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और हम लोग पैदल ही आते जाते हैं। और कामरान कहते हैं कि जैसे ही मैं घर गया, मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और सोने के लिए लेटा, तो मुझे थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ कि कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है और मेरे गले को दबा रहा है। मेरे आधे जिस्म में से जान निकल चुकी थी, मेरी टांगें, मेरे बाजू, मेरा दिमाग बिल्कुल शल हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ है। जब मैंने आंखें खोल के देखा तो वही औरत जिनज़ादी मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी और मेरी गर्दन दबाने लगी थी। वो इसलिए ऐसे कर रही थी क्योंकि मैंने भी मामू से कहा था कि आप शादी कर लें, और जो कोई भी मामू से ये कहता था कि वो शादी कर लें, वो उसको आगे डराती थी, कभी ख्वाब में और कभी हकीकत में। मुझे लगा कि आज मेरी जान चली जाएगी। मैं पसीने से शराबूर और मेरा गला ऐसे था कि जैसे अभी ही बंद हो जाएगा। मैंने ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन वो जिनज़ादी मेरी जान ही नहीं छोड़ रही थी। मैंने आयतल कुर्सी के साथ साथ अपने मुर्शद पाक को बुलाना शुरू कर दिया, तो अचानक मैं क्या देखता हूँ कि दरवाज़े की तरफ मेरे मुर्शद पाक, जो कि कामरान के पीर साहब हैं, वो खड़े हुए हैं और उनके साथ एक बब्बर शेर खड़ा हुआ है। मुर्शद पाक ने उस बब्बर शेर को हाथ से निकाला है और मेरी तरफ उसको कहा है जाने के लिए। जैसे ही बब्बर शेर मेरी तरफ आता है तो वो उस जिनज़ादी के ऊपर लपक पड़ता है और वो जिनज़ादी कामरान के ऊपर से उतर जाती है। कामरान कहते हैं कि मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और ये देखने के बाद मेरे मुर्शद पाक वहाँ से गायब हो चुके थे। वो कहते हैं कि उनके मुर्शद पाक बहुत बड़े हज़रत हैं और बहुत अल्लाह वाले हैं, और जब भी मैं मदद में उनको अल्लाह के हुक्म से बुलाता हूँ या अल्लाह के हुक्म से उनसे मदद मांगता हूँ तो वो मेरी ज़रूर मदद करते हैं। कामरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, पीर का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पीर होते हैं वो हमारी सारी बलाएं हमसे दूर करवा देते हैं, क्योंकि वो अल्लाह वाले होते हैं और अल्लाह अपने प्यारे बंदों की बात को हमेशा सुनता है। यकीनन आपके जो मुर्शद पाक हैं वो बहुत ही कामिल होंगे, इसीलिए अल्लाह पाक ने आपकी उस जिनज़ादी से जान बचा ली। दूसरी स्टोरी भी कामरान अहमद ने हमारे साथ शेयर किया है। कामरान बताते हैं कि एक दिन मैंने ख्वाब देखा। मैं क्या देखता हूँ कि ख्वाब में मैं अपने गांव में चलता हुआ कहीं जा रहा हूँ। अचानक से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई जानवर भाग रहा है। मैंने पीछे से पलट के देखा तो एक काली स्याह भैंस मेरे पीछे भाग रही थी। मैंने उसको देखकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने क्या भागना था, उसकी स्पीड मुझसे कई दर्जे तेज़ थी और वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आन पहुंची। कामरान कहते हैं कि मेरी खौफ से बुरी हालत थी कि अचानक से आसमान की तरफ से एक बुज़ुर्ग आए हैं और वो बुज़ुर्ग मेरी तरफ अपना हाथ करते हैं। मैंने उस भैंस के खौफ से जल्दी से उन बुज़ुर्गों के हाथ में अपना हाथ दे दिया और वो बुज़ुर्ग मुझे अपने साथ लेकर हवाओं में उड़ने लगे।
کامران بتاتے ہیں کہ وہ خواب ایک عجیب اصل ہونے کا احساس رکھتا تھا، اور میں ہواؤں میں ان بزرگوں کے ساتھ اڑ رہا تھا جیسے کوئی پرندہ ہوا میں اڑتا ہے۔ کامران کہتے ہیں کہ وہ بزرگ شخص مجھے اڑا کے میرے مرشد پاک کے پاس لے گئے ہیں، اور اس جگہ لے گئے ہیں جہاں میرے مرشد پاک یعنی کہ ان کے پیر صاحب جہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو دم کرتے ہیں اور تعویذ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ۔ میں نے دیکھا، یعنی کہ کامران نے خواب میں دیکھا کہ ان کے مرشد پاک کے ارد گرد بہت زیادہ نور ہے، اور انہوں نے وہ جو بزرگ جو مجھے ادھر لے کر گئے ہیں انہوں نے مجھے میرے مرشد پاک کے پاس بٹھا دیا اور خود ایک فقیروں والا جبہ پہنے میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھنے کے بعد اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، اور وہ سارا منظر بالکل حقیقت کا لگ رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں حقیقت میں بھی بھاگ رہا ہوں۔ میرے جسم میں اتنی تھکاوٹ تھی، اتنی ہی درد تھی جیسے کسی کے خوف سے ہم بھاگتے ہیں۔ کامران کہتے ہیں کہ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس خواب کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اور کامران یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کئی خوفناک اور ایسے کئی خواب ان کے ساتھ پیش آئے ہیں جو آگے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو کامران، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، اور آپ کی بات بالکل سچی ہے۔ جن کے مرشد کامل ہوں ان کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ہی ہمارے پیروں کو منتخب کیا ہے، اپنے نیک بندوں کو منتخب کیا ہے جو کہ ہم جیسے سادہ لو انسانوں کی مدد کر سکے۔ تھینک یو کامران، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، اور نیکسٹ بھی آپ ہمارے ساتھ ایسی ہی اپنی سٹوریز شیئر کیا کرنا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے عقیل نے، جو کہ لاہور میں رہتے ہیں۔ عقیل بتاتے ہیں کہ ان کے وہ جس علاقے میں رہتے ہیں اس کا نیم انہوں نے مینشن کرنے سے ہمیں منع کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو گھر کی بیک سائڈ ہے وہاں پہ ایک بند گلی ہے، اور اس بند گلی میں سب لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ ہے، ٹوٹل ملا کے 4 گھر اس بند گلی میں بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بند گلی میں ہم لوگوں کے گھر کی ساری بیک سائڈ ہیں، اور جو درخت وغیرہ اور جتنے بھی مطلب وہاں پہ درخت ہیں ان کی ساری چھاؤں اس گلی کے اندر بھی جاتی ہے۔ گلی کافی سنسان ہے، اور چوکیدار بھی آدھی رات کو لازمی اس گلی میں چکر لگاتا ہے۔ عقیل بتاتے ہیں کہ ان کی جو گلی ہے وہ کافی ہانٹڈ ہے، اس گلی میں کوئی بھی نہیں جاتا کیونکہ گلی بند ہے، اور باقی گھروں کی بھی بیک سائڈ ہے، اور گلی میں جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کس کام کے لیے گلی میں جانا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی چوکیدار سے کہتے ہیں کہ گلی میں بہت گھنے درختوں کی چھاؤں ہے، اس لیے تم جا کر چکر لگایا کرو، کوئی چور وغیرہ نہ چھپ جائے۔ عقیل بتاتے ہیں کہ ایک دن ان کے جو چوکیدار ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایک بات شیئر کی جس کو سننے کے بعد عقیل بہت زیادہ حیران اور ڈر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن چوکیدار نے کہا کہ رات کا ٹائم تھا، مجھے گلی کے اندر کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ مجھے کافی تعجب ہوا کہ گلی تو بند ہے اور گلی میں روشنی کہاں سے آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی چور وغیرہ ہے جو کہ لائٹ لے کر گھروں کی بیک سائڈ سے اندر گھسنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی میں ان کے پیچھے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے میں آگے آیا ہوں تو وہ 2 عورتیں ہیں آگے، وہ مرد نہیں ہیں۔ ان 2 عورتوں کو دیکھ کر میں خاصا حیران ہوا کہ آدھی رات کے ٹائم، رات سے 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم تھا، وہ 2 عورتیں درخت کے نیچے بیٹھی کیا کر رہی ہیں روشنی جلا کے۔ میں نے ان عورتوں کو بلانے کی کوشش کی، ان دونوں کی کمر تھی میری طرف، اور جیسے میں ان کے قریب جاتا گیا روشنی کا احساس بالکل ختم ہو گیا۔ دور سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ان عورتوں سے کہا کہ اگر تم لوگوں نے ادھر آگ لگائی ہے تو آگ مت لگاؤ، اگر درختوں کو آگ لگ گئی تو سارے گھر جل جائیں گے۔ وہ عورتیں مسلسل خاموش تھیں اور انہوں نے کالے رنگ کے برقعے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور آج اس گلی میں کیا کر رہے ہو؟ جس پہ ایک عورت نے اپنے چہرے سے برقع ہٹایا اور ہٹا کر کہنے لگی، اس کی شکل خاصی عجیب اور پراسرار تھی، اور وہ یہ کہنے لگی کہ تم اس گلی میں لگتا ہے بہت عرصے کے بعد آئے ہو، ہم اس گلی میں ہی رہتے ہیں، جاؤ ہمیں تنگ مت کرو، یہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا ٹائم ہے، اگر ہمارے کام میں خلل ڈالو گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ عقیل بتاتے ہیں کہ وہ جو چوکیدار ہے وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور الٹے قدموں پہ بھاگا، اور اس کو یہ بھی ہوش نہیں رہی کہ وہ اپنے موٹر بائک کو بھی وہاں سے لا سکے۔ اس نے یہ بات باقی گلی والوں سے بھی شیئر کی، عقیل کو بھی پتہ لگا۔ عقیل کہتے ہیں
جب مجھے اس بات کا پتہ لگا تو اس دن کے بعد سے ہم باقی جو گلی والے تھے جن کے وہاں پہ گھروں کی بیک سائڈ تھی وہ گلی نظر آتی تھی، ہم لوگوں نے وہاں پہ دیکھنا شروع کر دیا کہ آخر کیا ماجرا ہے، چوکیدار سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ شاید یہ وہاں پہ ڈیوٹی نہیں دینا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر رات کو اٹھ کے دیکھا، ہمیں وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن ایک میرا فرینڈ جو کہ رات کے ٹائم گلی کے آگے سے گزر رہا تھا، اس نے بھی اس بات کی 100% ہونے کی گواہی دی کہ میں رات کے ٹائم آپ کی اس گلی کے آگے سے جب گزر رہا تھا تو مجھے دور سے لگا جیسے کوئی انسان جو بھی ہے وہ آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر کیا ماجرا ہے، لیکن جب چوکیدار والی بات عقیل کے فرینڈ کے ذہن میں آئی تو انہوں نے اس بات سے گریز کی اور وہ آگے نہیں گئے۔ عقیل کہتے ہیں کہ اکثر اب لوگوں کو اس گلی میں مغرب کے بعد بہت زیادہ سائے نظر آتے ہیں، گلی بہت ہانٹیڈ ہے اور کوئی بھی اس گلی میں نہیں جاتا۔ درخت ہونے کی وجہ سے لوگ ان درختوں کو بھی نہیں کٹواتے کہ کہیں وہ چیزیں ہمیں تنگ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گلی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کافی معزز ہیں اور وہ بہت عقل مند ہیں اس معاملے میں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ ادھر رہتی ہیں تو وہ 100 دفعہ رہیں، ہم ان کے کام میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ عقیل یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اب چھت سے ہم رات کے ٹائم اس گلی کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ بچوں کے کھیلنے کی آواز اور عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں اور مڈ نائٹ سے آتی ہیں۔ اگر آپ 9-10 بجے دیکھو گے تو گلی میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس بات سے ہمیں یقین ہو گیا کہ چوکیدار نے بالکل سچ بولا تھا کہ اگر ادھر کوئی چیز آتی ہے تو وہ بالکل سچ ہے، کیونکہ مڈ نائٹ کے بعد وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ گلی دن کے ٹائم بھی وہ کہتے ہیں کہ کافی خوفناک لگتی ہے، لیکن ہم لوگ ادھر بالکل بھی نہیں جاتے۔ تھینک یو عقیل، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی طرح آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں لسنرز، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اور لسنرز، آج کی اچھی بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لسنرز، آج کی اچھی بات یہ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، آپ بھی اس پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ لسنرز، قرآن پاک پڑھا کریں 5 ٹائم، قرآن پاک کو ضرور کھولا کریں۔ قرآن پاک کی گھر میں کھلنے سے ہی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو بات میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے، ذاتی تجربہ ہے جو کہ میں نے خود بھی اس کو آزمایا ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت نصر، آپ اس کی تلاوت کیا کریں 5 ٹائم۔ یقیناً ہم سب مسلمانوں کو وہ زبانی یاد بھی ہوگی، اگر ہم قرآن پاک کھول کر 5 ٹائم پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ سورت نصر پڑھ کے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک سے، آپ کی کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں، ان کو کسی کام میں کامیابی نہیں ہوتی، تو وہ قرآن پاک کی یہ سورت نصر، اس کی تلاوت 5 ٹائم 3 دفعہ کیا کریں۔ بہتر ہے کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ کیا کریں تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ اور آپ اس کو پڑھ کے اپنے کوئی بھی رکے ہوئے کام کے لیے دعا کریں گے تو آپ کا کام انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور پورا کریں گے اور آپ کو کامیابی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو آپ کی زندگی کا۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی اللہ پاک نے اس کے ساتھ کامیابی دی ہے، آپ بھی اس کو پڑھیں، آپ کو بھی کامیابی ہے، اور میں بہت خوش ہوں گی جب میرے لسنرز کو بھی اللہ پاک کامیاب کرے گا اور وہ خوش رہیں گے۔ یہ تھی آج کی اچھی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور لسنرز، اب آج سے جو بھی کوئی اپنی اچھی بات میرے ساتھ شیئر کرے گا اور جو بھی کومنٹ سب سے زیادہ اچھا ہوگا سٹوری سے اکارڈنگلی، تو اس کو میں پن کر دیا کروں گی اور سارا دن ان کا جو کومنٹ ہوگا وہ سب سے فرسٹ پہ رہے گا۔ اس لیے سارے زیادہ سے زیادہ اچھے کومنٹ کریں اور اچھی بات شیئر کریں، اور ان کا وہ جو کومنٹ ہوگا وہ سب سے پہلے نمبر پہ رہے گا، چاہے کوئی جتنے بھی کومنٹس کر لے۔ یہ میں نے اپنے لسنرز کے لیے ایک اچھی بات سوچی ہے۔ آپ کو یہ بات کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اپنی ہوسٹ نیلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میرے چینل کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی ہوسٹ نیلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں تو آپ کو آلریڈی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔